आसमान का रंग नीला है या काला है। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आप बड़े संजीदा किस्म के सवालात उठा रहे हैं, टिमटिमा रहे होते हैं। टिमटमाते नजर आते हैं। बिल्कुल ये इनकी हकीकत क्या है? हैं वाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, वाह 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 देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। वाह वाह। अच्छा, फारसी। इस हवाले से भी इकबाल ने पूरी नज़म लिखी है। इकबाल ने आइंस्टाइन को जलवा मी खास्त मानिंदे कलीमे नासबूर ता ज़मीरे मुस्तनीरे ऊ कशूद असरारे नूर। तुश्त नए जुरतुश्त के बारे में क्या कहूँ? आपको पता है माकबल मसीह पे जो ईरान में एक पैगंबर हुए हैं, जरतुश्त या जरदुश्त, शय को शैइयत देना, उसे थिंगनेस देना, ये इस विजिबिलिटी का कारनामा है जो सूरज के अगर हम चांद पर डिवेल करते हैं, रिजाइड करते हैं, खड़े हैं, तो क्या उस वक्त भी जमीन पे रहने जैसा ही फिनोमेना हम ऑब्जर्व करेंगे? जो धनक हमें नजर आती है बारिश के बाद बिल्कुल कतरे में से। बिल्कुल, यानी वो आप यूं समझें कि धनक जो है उस व्हाट इज द रियलिटी ऑफ स्काई फॉर बिल्कुल बिल्कुल। सूरज खला में है तो फिर उसकी रोशनी दुनिया में आती है, तो खला में तो नहीं जाती। जब जाती है तो फिर अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो इसके बावजूद जमीन के ऊपर रात के वक्त अंधेरा क्यों होता है? तो ये जो हमारे स्टार रात को नजर आते हैं, इनकी रोशनी सूरज की रिफ्लेक्ट होके आती है या उनकी अपनी है जो टिमटिमाती हुई हमें नजर आती है? अब जितने भी स्टार्स हैं ये सूरज से भी बड़े हैं। अच्छा, या बड़े हो सकते हैं। हालांकि सूरज जमीन से 109 गुना बड़ा है। जी, यानी मरीख पे जो अभी कह रहे हैं कि दुनिया के बाद एक नई आबादी वहाँ पे होगी, वहाँ पे भी चूंकि उसका एटमॉस्फेयर है तो वो उसके रंग और सारी चीज़ें जो है वो तो ये डॉक्टर साहब, सूरज की अपनी रोशनी किस रंग में है? सफ़ेद है, वाइट है, येल्विश है? ये आसमान की हकीकत जानना चाहेंगे कि कभी ये ब्लैकिश है या नील ब्लू है, ब्लूइश है, तो ये क्यों है? तो मेरे साथ इंतहाई रिस्पेक्टेबल डॉक्टर जाहिद मुगल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब अहबाब खैर व आफियत से होंगे। पॉडकास्ट के एक नए सेशन में आपको वेलकम करते हैं। बहुत से लोग तहकीकी नुक्ता नज़र से बहुत सी चीज़ों को देखते हैं और बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि आसमान जो दिन को नीला नज़र आता है और रात को आसमान पे ये स्याही क्यों छा जाती है? आसमान का रंग नीला है या काला है? आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इंतहाई रिस्पेक्टेबल डॉक्टर जाहिद मुगल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपको वेलकम करता हूँ जी सर। शुक्रिया। थैंक यू आपके कीमती वक्त का। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि आपका कॉस्मोलॉजी के हवाले से हमने पहले भी बहुत डिस्कशन की, एक आम सवाल जो है हमारे जहन में अक्सर पैदा हो जाता है कि ये आसमान नीला है या काला है? इसके दो रंग, दिन को नीला, रात को काला। अब आप हमें इस बारे में बताएं कि इसका रंग नीला है या काला है, या क्या इसके बिहाइंड फिनोमेना है? आप बड़े संजीदा किस्म के सवालात उठा रहे हैं। कोई शक नहीं है कि मज़ाहिर फितरत की कुन्हा और हकीकत जो है उसे जानना, उसके हवाले से तजस्सुस जो है वो इंसानी ज़हन जो है उसकी सृष्ट में शामिल है। तो ये जो कॉमन सेंस है, इवन जो टेक्निकल तबका है, सभी के लिए दिलचस्पी का हामिल बिल्कुल सवाल हो सकता है। तो सर, इसको अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं इसका जवाब दूँ मुफस्सल तरीक़ा से, तो इसके लिए मुझे रोशनी जो है, लाइट जो है, उस पर भी रोशनी डालना होगी। अच्छा जी। अलावा जी, अंधेरा क्या है, डार्कनेस जो है ये क्या है, पहले उसे हमें समझना होगा। और फिर ये जो स्टार्स हैं जी, जो अंधेरी रात में
ٹمٹما رہے ہوتے ہیں. ٹمٹماتے نظر آتے ہیں. بالکل. یہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ جی جی بالکل. ان سبھی کو ہمیں سمجھنا ہوگا. دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا مختصر جواب ہو تو وہ تو محض اتنا ہے کہ یہ کلی طور پر زمین کی جو ایٹماسفیئر ہے، اچھا. آب و ہوا ہے، یعنی گریویٹیشن کشش ثقل کے ذریعے سے جو ہوا زمین نے اپنے گرد سفیریکلی قید کی ہوئی ہے، اس پر جب روشنی پڑتی ہے تو یہ اس کا مظہر فنامنا ہے. اچھا، یعنی اس ہوا کے اندر اندر. کلی طور پہ. تاہم ہم اس پہ کچھ مقدمات قائم کرتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں. لیکن آپ کے سوال کی نوعیت سے شعر فوری جی میرے جی. ذہن میں آ رہا ہے اچھا، ضرور ضرور. غالب کا. اچھا. ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، کچھ. واہ واہ واہ. دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. واہ. تو آپ کے سوال سے متعلقہ ہی یہ چیز ہے کہ یہ سٹار کیا ایک چھوٹا سی ٹکیا یا ٹمٹماتا ہوا نقطہ ہے؟ بالکل. یہ بھی متعلق ہے. تو اس کو مفصل طریقہ سے بیان کرنے کے لیے پہلے ہم جو لائٹ ہے، روشنی ہے، اس کی نوعیت پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تو جدید سائنس نے خصوصاً 1900 کے سن میں اور اس کے بعد آئنسٹائن نے 1905 میں اس پر خصوصاً کام کیا ہے اسرار نور کو سمجھنے کے لیے. بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پیام مشرق سے جی جی ضرور. جو اقبال کی ایک نظم ہے حکیم آئنسٹائن، اچھا، فارسی اس میں. حوالے سے بھی اقبال نے پوری نظم لکھی ہے. حکیم اقبال نے آئنسٹائن کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اچھا اچھا. اسرار نور کی دریافت پر، جو اسپیشل ریلیٹیوٹی جو 1905 کی نظریہ اضافیت ہے، خصوصی نظریہ اضافیت، اس کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے روشنی جو ہے اور روشنی کی رفتار، یہ خصوصی نظریہ اضافیت جو ہے آئنسٹائن کی 1905 کی تھیوری، اس میں یہ بنیادی کردار کی حامل ہے روشنی. اچھا. تو ظاہر ہے اقبال ایک مفکر ہیں. جید اور مفکر تھے. وہ ہر ایسے انسان کو بحیثیت شاعر وہ خراج پیش کرتے رہے ہیں. تو دو اشعار میں صرف پیش کرتا ہوں. جلوہ می خواست مانند کلیم ناصبور، تا ضمیر مستنیر او کشود اسرار نور. کہ آئنسٹائن جناب کلیم اللہ یعنی حضرت موسیٰ کی طرح وہ جلوے کی طلب میں تھے، جلوہ طلب کرتے تھے، یہاں تک کہ اس طلب نے آئنسٹائن کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اس کے جو روشنی کے اسرار ہیں وہ ڈسکور کرے، دریافت کرے. تو خیر وہ پوری نظم ہے. آگے اقبال نے روشنی کے اسرار پہ بات کر کے جو آخری شعر ہے اس میں اقبال کہتے ہیں من چہ گویم از مقام آ حکیم نکتہ سنج، کردہ زرتشت از نسل موسیٰ و ہارون ظہور. کہ میں اس ایک زرتشت، نئے زرتشت کے بارے میں کیا کہوں. آپ کو پتہ ہے ماقبل المسیح میں جو ایران میں ایک پیغمبر ہوئے ہیں، زرتشت یا زردشت، دال یا تا سے دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، زروسٹر انہیں کہتے ہیں. اور نیتشے کی جو سب سے بنیادی بک ہے نا، 10 پوک زرتشتہ، وہ ان کو بڑی محبت تھی زرتشت کے ساتھ. اچھا اچھا اچھا. تو اقبال کہتے ہیں کہ میں اس حکیم نکتہ سنج کے بارے میں کیا عرض کروں، اور یہ اظہار عجز ہے کہ جو ایک زرتشت کی طرح ظہور میں آتا ہے نسل موسیٰ و ہارون سے، اور اسرار نور از سر نو بیان کرتا ہے. کیونکہ زرتشت کی ساری جو مذہبی فلسفی ہے وہ بھی اسرار نور کو استعمال کرتے ہوئے پیش کی گئی ہے. آپ اس سے شاہد واقف ہوں گے. جدید سائنسوں نے جو روشنی ہے
یہ اس جنس کی ایک سپیشیز ہے. اچھا یعنی بنیادی طور پہ جو جنس ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے. اچھا 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 آپ کے علم میں ہے کہ انرجی ٹرانسفر کے دو ہی ذرائع ہیں، یا تو وہ میکینیکل ہوتے ہیں بالکل یعنی میڈیم ڈیپینڈنٹ، بالکل یا میڈیم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. واٹر کی امواج ہیں، واٹر ویوز، ہوا کی امواج ہیں، رسی سٹرنگ ویوز، یعنی الیکٹرو میگنیٹک یہ ویوز ہوتی ہیں. میڈیم ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو میکینیکل ویوز کہا جاتا ہے. بالکل دوسری جو ویوز ہیں جن کو میڈیم کی ضرورت نہیں ہے، اچھا یعنی میڈیم موجود ہے اوکے، نہیں موجود تب بھی اوکے، ان کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز. اچھا اچھا یہ ابھی حال ہی میں جو ڈاکٹر پارکر نے سولر پروب جو بھیجا گیا ڈاکٹر پارکر کے نام پر، ان کی سٹڈی بھی ساری اسی پہ تھی الیکٹرو ظاہر میگنیٹک ویو کے جدید حوالے سے. ساری تحقیق تقریباً یہ فزکس اور اپلائیڈ میتھمیٹکس اور ایسٹرانومی ایسٹرو فزکس وغیرہ میں روشنی پہ منحصر ہے، لائٹ ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی الیکٹرو میگنیٹک ڈیپینڈنٹ. لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، اب جس طرح ہمارا جو سورج ہے، اس میں سے بھی ساری جو انرجی emit آف ہوتی ہے، نکلتی ہے، اسے ہم الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کا نام دیں گے. بالکل اچھا، اب جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے، جن کو اپنی ٹرانسمیشن ٹریولنگ کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ان کو سائنس کلاسیفائی کرتی ہے ان کی فریکوینسی، ویو لینتھ کی بنیاد پر. اچھا 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 اور یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے پہلے سے ہی یہ نوٹس میں ہوگا کہ جو سپیڈ ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی، جی وہ فکسڈ ہے، بالکل کانسٹنٹ، ایک یونیورسل کانسٹنٹ ہے. بالکل مذاق آپ. اور آئنسٹائن نے اسی ایک یونیورسل کانسٹنٹ کو استعمال کرتے ہوئے زمان و مکان کو الٹا دیا تھا، ریولیوشنائز کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر جدید طبیعیات کو اپنے سارے تصورات جو ہیں وہ اثر نو فارمولیٹ کرنے پڑے. اب ہم اگر اسے وی سے لکھیں تو ایف لیمڈا، ایف فریکوینسی کا سمبل ہوتا ہے اور لیمڈا ویو لینتھ ویو کا. لینتھ کا بالکل میرا خیال ہے آپ سے واقف ہوں گے فریکوینسی اور ویو لینتھ سے. بالکل جس نے فزکس تو پڑھی ہے. یہ حاصل ضرب ہے، پروڈکٹ ہے، ہوں یعنی فریکوینسی اور ویو لینتھ کا. تو اگر فریکوینسی کم ہو تو ویو لینتھ بڑھ جاتی ہے، بالکل کیونکہ جو وی ویلوسٹی ہے، سپیڈ ہے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کی، اس نے کانسٹنٹ رہنا ہے. بالکل اگر ویو لینتھ کم زیادہ ہو تو اسی تناسب سے فریکوینسی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اضافہ یا کمی ہو جاتی ہے. بالکل اچھا، اب فریکوینسی اور ویو لینتھ کی رینج کی بنیاد پر ایک پورا اسپیکٹرم ڈیفائن کیا جاتا ہے. جی 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 اسے ہم نام دیتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم. اسپیکٹرم بالکل یوزولی ہم اسے رائٹ سے لیفٹ کی طرف پڑھتے ہیں، اور رائٹ سے لیفٹ کی طرف پڑھنے میں اسے شارٹر فریکوینسی سے لارجر فریکوینسی کی طرف بڑھتے ہیں ہم، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ لارجر ویو لینتھ سے شارٹر ویو لینتھ کی طرف پڑھتے ہیں. بالکل تو اس ویو لینتھ میں ایک ویزیبل اس کا اسپیکٹرم کا حصہ ہے، اسے کہا جاتا ہے ویزیبل لائٹ یا ویزیبل اسپیکٹرم. وہ جو ویزیبل اسپیکٹرم کا حصہ ہے، اسپیکٹرم کا ویزیبل حصہ ہے، یعنی وہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن جو مرئیت یعنی ویزیبلٹی کا تاثر پیدا کرتا ہے. اچھا اچھا یعنی سورج جو ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک سارے کا سارا آلموسٹ وہ اسپیکٹرم ایمٹ کرتا ہے. اچھا یعنی صرف لائٹ اور ہیٹ ویو سورج ایمٹ نہیں کرتا، اچھا پورے کا پورا اسپیکٹرم. بلکہ جو آپ کی انفرا ریڈ ہے، ہوں یہ تو ظاہر ہیٹ اس میں سے ہے، اپنا ایکس ریز ہیں، گیما ریز، ریڈیو ویز، یہ سارا اس کا حصہ ہے، اور سورج ان کو گیو آف کرتا ہے، یعنی خارج کرتا ہے. بالکل تاہم اب باقی جو یہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اور بہت سارے مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اسپتالوں میں آرمی بھی کرتی ہے، اور یہ
تو اس کا ایک خاص حصہ جس کی ویو لینتھ 400 نینو میٹر سے 700 نینو میٹر کے درمیان ہے، اچھا یعنی ویو لینتھ کی یہ رینج جو میں نے ذکر کی ہے. اچھا 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 اور اسی تناسب سے فریکوینسی آپ کو پتہ ہے وہ نکالی جا سکتی ہے. تو یعنی 400 سے 700 نینو میٹر جو ہیں ان سے مطابقت رکھتے ہوئے فریکوینسی کی رینج بھی ہم آسانی سے ڈسکور کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ جو ریڈیشن ہے یعنی انرجی ہے، یہ اس کائنات کو ویزیبل کرتی ہے. یعنی ویزیبلٹی ساری کی ساری شے کو شیئیت دینا، اسے تھنگنس دینا، یہ اس ویزیبلٹی کا کارنامہ ہے جو سورج کے بہت ساری الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن میں سے اس مخصوص ویو لینتھ یا فریکوینسی کی ریڈیشن ہی کرتی ہے. اچھا 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 یہ ہے. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب ہم چاند پر کھڑے ہوں، اگر ہم چاند پر ڈویل کرتے ہیں، ریزائڈ کرتے ہیں، کھڑے ہیں، تو کیا اس وقت بھی زمین پہ رہنے جیسا ہی فینامنا ہم آبزرو کریں گے؟ ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ چاند پہ بھی ہمیں ایسے ہی نظر آئے گا جیسے زمین سے چاند آ رہا ہے، اور کچھ نظر نہ آیا تو زمین پہ پانی یا نیلے رنگ تو نظر آئیں گے. دیکھیں یہ آپ میری اس سوال کو دیمل دیتے ہوئے آپ یہ بھول رہے ہیں شاید کہ چاند کے اوپر ایٹماسفیئر نہیں ہے. اچھا چاند کے اوپر وہ مطلب ایٹماسفیئر نہیں ہے؟ یعنی چاند کی جو گریوٹی تو ہے چاند کی زمین سے کم ہے، تاہم چاند کے گرد جو بلینکٹ ہے یعنی خول ہے پورا سفیریکل ہوا کا، اچھا وہ موجود نہیں ہے. اچھا ہے ہی نہیں. لہٰذا چاند پر یہ بات میں چاند پر اگر کوئی انسان جا کے اس کائنات کو آبزرو کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو اسے اگر وہ دن فرض کیجئے دن میں ہے تو اسے رات کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. بالکل. بلکہ جو ہم زمین پر یہاں رہتے ہوئے رات کو مشاہدہ کرتے ہیں وہ 24 گھنٹے چاند پہ ہو سکتا ہے. اچھا چونکہ نہیں، یہ جو ہمارے خلائی اسٹیشن ہیں ان میں سے زمین کی جو تصویریں دی جاتی ہیں اس میں تو ہمیں کلر نظر آتے ہیں. خلائی اسٹیشن بھی تو زمین سے باہر ہی ہے نا، خلا میں ہے، تو وہاں سے نہیں، وہ تو ظاہر ہے اپنے آؤٹر سے پکچرز لیتے ہیں نا، تصاویر لیتے ہیں. اچھا اب آپ چاند پر خود کھڑے ہیں اور چاند کے اوپر کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے، آب و ہوا نہیں ہے، تو اس وقت سورج جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ اپنا ایک ٹکیا کی طرح نظر آنا ہے اس نے. اور جو فینامنا زمین پر صبح طلوع کے وقت سرخی مائل ہے، دوپہر کے وقت وہ نیلگوں رنگ رکھتا ہے، اور غروب کے وقت جو ہے وہ دوبارہ سے سرخی مائل، بالکل، یا اس کے ارد گرد آسمان بھی ہمیں سرخی مائل نظر آتا ہے. بالکل. تو یہ فینامنا چاند پر ہم آبزرو نہیں کر سکتے. اچھا چاند پہ ہوگا نہیں. اچھا اب یہاں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کلی طور پہ ایٹماسفیرک فینامنا ہے جو روشنی کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. اچھا 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 یعنی زمین کے گرد جو سفیریکلی اوزون کی تہ ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے، وہ اس کا حصہ ہے، ایٹماسفیئر کا حصہ ہے جی سارا. یعنی اس کے نا اگر آپ وہ کافی اس کی فیزز انہوں نے کیے ہوئے ہیں، سٹریٹوسفیئر فلاں یہ وہ، تو وہ سارے کا سارا وہ تو بس زمین کے مرکز سے آغاز کرتے ہیں اس سارے فینامنا کا. یعنی جب لائٹ اس کے اندر انٹر ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ فینومنا یہ میں بتانے لگا اس کے ساتھ اچھا جڑی ہوئی ہیں. اب یہ ہے کہ جو ہی سورج سے روشنی زمین کی ایٹماسفیئر میں داخل ہوتی ہے تو اب داخل تو ساری ہوتی ہے، مگر ویزیبلٹی کا تاثر جیسے میں نے پہلے کہا وہ محض الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کا ایک مخصوص حصہ جس میں 7 ویو لینتھ ہوتی ہیں. اچھا 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 وہ پرزم سے جو ہم نیوٹن نے جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا تو وہ 7 ویو لینتھ 7 کلرز کا تاثر پیدا کرتی ہیں.
اچھا اب یہ ہے کہ جیسے جو وہ دھنک ہمیں نظر آتی ہے بارش کے بعد بالکل قطرے میں سے. بالکل وہ یعنی وہ آپ یوں سمجھیں کہ دھنک جو ہے اس وقت ایک پرزم کے طور پہ عمل کر رہی ہوتی ہے، جو وائٹ لائٹ کو، آرڈنری ویزیبل وائٹ لائٹ کو اس کی ایکچوئل ویو لینتھ پہ ڈسپرس کر دیتی ہے، ان کو ڈیوائیڈ کر دیتی ہے ان کلرز میں. بالکل بالکل واٹر ویپر میں سے گزرنے جی کے بعد. اب جو ہی اچھا اس سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ایٹماسفیئر ہے وہ مشتمل کس چیز پر ہے؟ گیسز، آکسیجن، نائٹروجن، ہائیڈروجن، ان کی بالکل. پرسنٹیج شامل ہے. تو یہ کس فارم میں ہے؟ مالیکولر فارم میں. یوزولی جو ہی سورج سے وہ ریڈیشن انٹر ہوتی ہے تو جو یہ ویزیبل لائٹ ہے وہ ان گیسز کے جو لائٹر مالیکیولز ہیں، ظاہر لائٹ ہی ہوتے ہیں گیسز کے مالیکیول، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے. تو انٹریکشن کے دوران ایک فنامنا ہے ریلی سکیٹرنگ فنامنا. یہ ایک سائنٹسٹ تھے ریلی کوانٹم میکینکس کے اندر. تو یہ فنامنا یہ بتاتا ہے کہ جو مالیکیولز ہیں وہ روشنی کو کے پاتھ کو ڈیویٹ یا ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اچھا اچھا. اسے ہم ٹیکنیکلی جو میں نے پہلے لفظ بولا ہے ریلی سکیٹرنگ کے نام سے اسے ہم یاد کرتے ہیں. تو اب جو 7 ویو لینتھ ہیں ان کی جو ویو لینتھ ہیں جو گیس مالیکیول ہیں وہ روشنی کی ویو لینتھ سے بہت زیادہ ہلکے ہوتے ہیں. اچھا اچھا. تو اس وقت جو اس میں جو 7 ویو لینتھ ہیں ان کے جو کورسپانڈنگ کلرز ہوتے ہیں نا انہیں ہم وائلٹ، انڈیگو، بلیو، گرین اور اس کے بعد یلو، اورنج بالکل. اور ریڈ یہ پڑھتے ہیں. تو جو بلیو کلر ہے یا وائلٹ انڈیگو یہ شارٹ ویو لینتھ ہوتی ہیں. اچھا. ان کو زیادہ ڈسپرس کرتا ہے یا سکیٹر کرتا ہے، یعنی گیس کے مالیکیولز جو بلیویش ان کی ویو لینتھ پیدا کرتی ہے نا کلر، ان کو زیادہ وہ سکیٹر کرتا ہے. اچھا 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 اچھا. تو اس سکیٹرنگ کی وجہ سے وہ ارد گرد جب پھیلتی ہے تو آبزرور میرے جیسا ہم جو آبزرور ہے یہاں وہ ایٹماسفیئر کے فنامنا کو آسمانی رنگ کہہ دیتے ہیں. نیلا رنگ کہہ دیتے ہیں. جی یعنی آسمان، پہلی بات تو یہ ہے اگرچہ یہ ایک وجودی اور فلسافیکل کویسچن ہے کہ واٹ از دا ریالٹی آف اسکائی فرمامنٹ، بالکل بالکل. تاہم ہم وہ نہیں یہاں ڈسکس کر رہے. یعنی اگر آپ جسے زمین کے ارد گرد جو کچھ کائناتی وجود کا حصہ ہے اگر آپ اسے آسمان کہہ رہے ہیں تو اس سینس میں ہم اس کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں. پھر نیلا کہہ سکتے ہیں. تو پھر اب ایٹماسفیئر کا جو فنامنا ہے وہ فنامنے کا جو رنگ ہے وہ ہم ساری آؤٹر جو کائنات ہے اسے دے دیتے ہیں. یا کم از کم اپنی ملکی وے گلیکسی کا حصہ جو ہمیں کائنات کے طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اسے ہم نیلا کہہ دیتے ہیں. اچھا یعنی اگر ہم چاند پہ جائیں تو پھر وہ نیلے والا تعارف وہ جو اب اچھا اب اندھیرا کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. اندھیرا جو ہے دیکھیں جو ہی آپ یہ آسمان کی حقیقت جاننا چاہیں گے کہ کبھی یہ بلیکش ہے یا نیلگون ہے، بلیوش ہے، تو یہ کیوں ہے تو آپ کو اندھیرے کی حقیقت جاننا ہوگی. بالکل. یا تو ابسا صاحب لائٹ کو اندھیرا کہتے ہیں. تو بالکل آپ نے میں یہی کہنے لگا تھا، یعنی روشنی جو ہے وہ ایک فزیکل میڈیم کے اندر وہ یعنی اپنا اسے کیا کہتے ہیں ایک ویزیبلٹی ہے. بالکل. جو ہی روشنی وہاں سے لے لی جائے تو فزیکل میڈیم کی جو بھی کنڈیشن ہوتی ہے یعنی ان دا ایبسنس آف لائٹ اسے ہم اندھیرا، ڈارکنیس اور یہ اس طرح سے پکارتے ہیں. تو اندھیرے کو سائنس ایک شے کے طور پہ یعنی اینٹیٹی یا کوانٹیٹی کے طور پہ نہیں لیتی.
اچھا، اس کو نہیں تسلیم کیا جاتا. بلکہ دا ڈیمیسٹ انٹینسٹی آف لائٹ آپ لیکن کہہ ڈاکٹر لیں. صاحب جب سورج خلا میں ہے تو پھر اس کی روشنی دنیا میں آتی ہے تو خلا میں تو نہیں جاتی. جب جاتی ہے تو پھر اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ آپ اپنے پرسپیکٹیو سے یہ کویسچن اٹھا رہے ہیں، جبکہ آپ سمجھتے ہوں گے چونکہ آج کا ہر انسان میڈیا کے توسط بالکل سے دیکھ رہے ہیں. ان چیزوں تک وہ رسائی پائے ہوئے ہیں کہ سورج سے کئی گنا بڑے سٹارز موجود ہیں بالکل ہے. ہماری اپنی گلیکسی میں، اور باقی گلیکسیز تو ظاہر ہے وہ بھی موجود ہیں. تو اس کے باوجود زمین کے اوپر رات کے وقت اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ مثلا کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹمٹماتے چھوٹے چھوٹے کچھ چمکتی چیزیں ہمیں بالکل. دکھائی دیتی ہیں، جبکہ وہ ان امیجنیبلی بگر ان سائز سٹارز ہوتے ہیں. اچھا، یعنی جی. بہت زیادہ بڑے. تو سورج ہر طرف چونکہ سفیریکل ہے، اسپن بھی کرتا ہے، ساتھ اس کی اپنی ٹرانسلیٹری موشن بھی ہے جو اپنے سسٹم کو لے کے یہ سفر کرتا ہے. تو یہ ہر طرف ایک ظاہر ہے جو سفیرائڈ ہے، ایک کروی شکل کا جسم ہے، وہ ہر طرف روشنی دے رہا ہے. بالکل چاروں طرف. لیکن اب جیسے میں نے کہا اتنے اتنے بڑے سٹارز ہیں وہ بھی موجود ہیں اور وہ بالکل. کنٹینیوسلی لائٹ emit کرتے ہیں. بالکل. لیکن جو خلا کا تصور میں اپنے پرسیپٹ کے طور پہ سمجھتا ہوں، یعنی اپنے سینس پرسیپشن سے بنائے ہوئے ہوں، کلوسلی دا بگر از دیٹ اسپیس، یعنی وہ از حد بہت بڑی اسپیس ہے جس کے اندر یہ سارا فینامنا موجود ہے. جسے میں اپنا آسمان کہہ دیتا ہوں. بالکل. تو یعنی مقدور بر سٹارز روشنی ارد گرد ڈسپرس کرتے ہیں، سکیٹر کرتے ہیں، لیکن اب وہ خلائی فاصلے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ روشنی کی ایک اگرچہ وہ ہائیسٹ سپیڈ ہے اس کائنات میں، لیکن آخر کار وہ بھی تو فائنائٹ ہے، لیمیٹڈ ہے. بالکل. اور چونکہ خلا وہ فاصلے بہت زیادہ ہیں تو لہٰذا ہم اس طرح تو نہیں کہہ سکتے جس طرح یہ آپ کے سامنے بلب ہے، اپنے ارد گرد کو ہم اس کا ارد گرد دیکھتے ہیں روشن ہے، یعنی چھوٹا. لیکن وہ کونا جو ہے بالکل وہاں روشنی کم پہنچ کم رہی ہے. بالکل. تو وہ آپ اس طرح سمجھ لیں جو باقی خلا ہے ساری. بالکل. تو یہ جو ہمارے سٹار رات کو نظر آتے ہیں ان کی روشنی سورج کی ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے یا ان کی اپنی ہے جو ٹمٹماتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے؟ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اب جب ہم نے زمین کو زمین سے اس کے پرے کی ساری دنیا، ساری کائنات کو دیکھنے کا ایک پیمانہ گویا کہ طے کیا ہے، اور وہ ہماری ایٹماسفیئر ہے. بالکل. یعنی ہماری ایٹماسفیئر میں جو لائٹ کی انٹریکشن سے فینامنا ظہور پذیر ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ ہم زمین سے پرے کی کائنات کو معنویت دیتے ہیں. بالکل. کہ جی کائنات ایسی ہے. اب جتنے بھی سٹارز ہیں یہ سورج سے بھی بڑے ہیں. اچھا. یا بڑے ہو سکتے ہیں. حالانکہ سورج زمین سے 109 گنا بڑا ہے. جی. تو یہ چونکہ سورج سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اب اتنی دور ہے ان کی روشنی، جو ہی اسے ٹائرڈ لائٹ تھکی ہوئی روشنی جو ہی زمین کی خلا میں داخل ہوتی ہے. اچھا. تو وہ سٹار جو ہے اس کی کی ساری جو ماہیت ہے، یعنی اس کا سائز، اس کی لوکیشن، اس کا کلر، وہ سارے کا سارا ہم جو لائٹ اس سے اپنی ایٹماسفیئر کے ذریعے سے ریسیو کرتے ہیں اس کا فینامنا ہے. اچھا. اچھا. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ایٹماسفیئر اس لائٹ کو اوریجنل نہیں رہنے دیتی. بالکل. یعنی ایک تو دور بہت ہے ظاہر ہے سائز وغیرہ میں، اور وہ تو آسانی سے چھوٹا ہمیں نظر آئے گا، لیکن ٹمٹمانا خصوصی طور پر ایٹماسفیئر کا فینامنا. اچھا، یہ ایٹماسفیئر کی وجہ سے. یعنی میں اس کے لیے آپ کو سادہ سی یہ دلیل پیش کرتا ہوں کہ صبح کے وقت جو سورج ہمیں سرخی مائل دکھائی دیتا ہے، بالکل. تو کیا سورج اس وقت بذات خود ایسا ہے؟ نہیں.
وہ بھی اس ایٹماسفیئر کی وجہ سے ایسا دکھائی دے بظاہر رہا تو ایسا لگتا ہے کہ صبح صبح نا ابھی وہ سورج بھی جاگ رہا ہے، لیکن وہ دوری کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ دور ہوتا جی یہی تو سینس پرسیپشن ہے. ہے. بالکل آپ یوں کہہ لیں کہ جس طرح میں اگر ایک اینٹی ہوں تو میں ہر چیز کو جو میرے باہر ہے آبجیکٹیولی موجود اسے کیسے دیکھتا ہوں؟ اپنی سینس پرسیپشن کے ڈیٹا کو پروسیس کر کے. بالکل تو اسی طرح سے اگر آپ زمین کو ایک انڈیویجول ایک فرد کنسیڈر کر لیں تو زمین اپنے سے باہر ہر شے کو اپنی ایٹماسفیئر کے ذریعے سے دکھاتی ہے اچھا اچھا یا اچھا دیکھتی ہے کہہ لیں. یعنی یہ سارا کچھ جو ہم دیکھتے ہیں، آسمان نیلا، یہ رنگ، یہ دھنک، یہ زمین پہ موجود ہوں گے تو نظر آئے گا. چاند پہ چلے گئے یا مریخ پہ تو پھر ختم شد. اس کو اور آپ مزید اس کو عمومی یعنی جنرل بنا دیں کہ ہر وہ قابل رہائش انسان کے لیے جو پلانٹ ہے، سیارہ ہے، اگر اس کی اپنی انوائرمنٹ نہیں ہے، یعنی اس میں گیسز ارد گرد ایسی نہیں ہیں، تو اس وقت وہ کائنات کی جو اصل ہے وہ دکھا سکے گا. بالکل اگر وہ ڈھکا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے اپنی ایٹماسفیئر سے، تب وہ سارے رنگ تو دکھائے گا. اپنی ایٹماسفیئر کی جو ساخت کی نوعیت ہے اس کی بنیاد پہ وہ آؤٹر دنیا کا تصور آپ کو آبزرور کو جو وہاں موجود ہوگا دے گا. یعنی مریخ پہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے بعد ایک نئی آبادی وہاں پہ ہوگی، تو وہاں پہ بھی چونکہ اس کا ایٹماسفیئر ہے تو وہ اس کے رنگ اور ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھیں اب دکھائے وہ گا. ایٹماسفیئر تو ہے لیکن ظاہر ہے سانس لینے والا نہیں ہے، لیکن ظاہر گیسز ہیں وہ بھی، تو وہاں سے کائنات اور طرح نظر آئے گی. اور نظر ممکن ہے کہ وہ آپ کے آسمان کو کوئی اور رنگ دے کوئی دے. اور رنگ دے دے. یہ بالکل چیز ہے. بجائے بالکل. تو تو یہ ڈاکٹر صاحب سورج کی اپنی روشنی کس رنگ میں ہے؟ سفید ہے، وائٹ ہے، یلوش ہے، جو اس میں سے میں نے ابھی لفظ بولا ہے، اسے ہم کہتے ہیں وائٹ لائٹ. اچھا وائٹ ہے یعنی اس کی اپنی. یعنی یاسر صاحب یہ بڑا دلچسپ چیز ہے، یہ ویسے وجودی سوال ہے لیکن میں چاہے فزکس میں اس کو نہیں اب دیکھیں ہم آگ جلاتے ہیں تو آگ میں سے جو روشنی نکلتی ہے وہ الگ ہے. انرجی سیور کی وائٹ ہے، بلب کی یلو ہے. جی نہیں وہ ہر چیز کے جلنے کی جو کیمیکل ساخت ہے نا، جی جی اس کے تنوع پہ یہ چیز منحصر ہوتی ہے. بالکل یعنی ہر چیز فرض کریں اس لکڑی کو جلاتے ہیں تو یہ اور طرح سے ظاہر شعلہ پیدا کرے گی کیونکہ اس کے کیمیکل جو بنانے والی اس کی ساری ساخت ہے وہ اور ہے. بالکل کبھی نیلا ہوگا اسی کبھی طرح پیلا سورج ہوگا. کے اندر گیسز مطلب اگنائٹ ہو رہی ہیں، جل رہی ہیں، برن ہوتی ہیں. کاغذ کا جلنا اور طرح سے ہے. بالکل وہ تو ظاہر ہے اس جسم کی جو کیمیکل ساخت ہے جب وہ جلتی ہے اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس چیز کو کرتا ہے. لیکن آرڈنری جو لائٹ ہے جیسے سورج کا وہ جو مخصوص اس کا حصہ ہے وہ ویزیبلٹی کا تاثر پیدا کرتا ہے. اسی طرح باقی اجسام جب لائٹ ایمٹ کرتے ہیں تو ان کا بھی اسپیکٹرم جو ہے اس کا وہ حصہ جو انسانی آنکھ کے لیے بالکل یعنی آپ کہہ لیں کہ قابل مطالعہ ہے، یعنی سینسیٹیو ہے. سینسٹیو ہے بالکل بجائے. یعنی انسانی آنکھ ریڈیو ویو سے ویزیبلٹی نہیں لے سکتی. اچھا انسانی آنکھ جو ہے وہ گیما ریز سے ویزیبلٹی پیدا نہیں کرتی. بالکل یعنی ان الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کے لیے وہ سینسیٹیو نہیں ہے. یہ بڑی ایک پراسرار اور دلچسپ چیز ہے کہ صرف الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کا وہ مخصوص جو حصہ ہے یعنی مخصوص فریکوینسی اور مخصوص ویو لینتھ کی جو ریڈیشن ہے صرف وہی ویزیبلٹی مرئیت کا تاثر پیدا کرتی ہے، باقی نہیں. یہ سراپا ہی حیرت ہے اگر کوئی سمجھ سکے. بالکل اگر باقی اور مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے مگر ویزیبلٹی نہیں. کیوں ایسا اگر ہوتی تو ہمیں ریڈیو کے سگنل، موبائل کے سگنل، مطلب یہ انفرا ریڈ یہ سارے نظر آ رہے ہوتے جی یا ان بالکل. کا کوئی رنگ ہوتا، کلر ہوتا جہاں سے گزرتی. اور بذات خود جو ہے یہ انرجی ہے. بالکل جس طرح ہم نے سینس پرسیپشن میں دیکھا تھا کہ ہم جسے کہتے ہیں جی طوطے کی آواز ہے، بالکل انسان فلاں انسان کی آواز ہے بڑی خوبصورت ہے، یہ میوزک بڑا اچھا، وہ اجسام کی وائبریشنز کا نام ہے، بالکل ارتعاشات کا نام ہے. بالکل بجائے. یہ بہرحال یہ فنامنا ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جب سورج کی روشنی ہمارے اس
جو زمین کے باہر ہوا کا ایک خول ہے اس میں انٹر ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے ہم پھر رنگ کا تعین کرتے ہیں ہماری سینس پرسیپشن کی بنیاد پہ کہ آسمان نیلا ہے یا کالا ہے۔ تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے آسمان کے رنگ کے حوالے سے ڈسکشن کی، امید کرتا ہوں آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ لیکن یہاں پر پوڈ کاسٹ میں جب میں بات کرتا ہوں تو لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ گھنٹوں ڈاکٹر صاحب سے جب ڈسکشن چل پڑتی ہے تو 3-4 گھنٹے ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت سی چیزیں جو سیکھتے ہیں آپ تک بھی پہنچائیں۔ آپ بھی لائک شیئر کمنٹ کیا کریں اپنے کوشچن وغیرہ تاکہ ہم مزید جو ہے آپ تک علم پہنچا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔